अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, जो ड्रामा परसों किया पहलगाम में, इंडिया ने जो फ्लैग उन्होंने ऑपरेशन किया और उसके बाद उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पर डालकर जो ऐलानात किए मोदी सरकार ने कल, उसके जवाब में आज जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसको विच वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ। और उसके कुछ ऐलानात आए हैं, जो मतलब उन्होंने कहा जी कि भारत के लिए पाकिस्तान के तमाम फ़ज़ाई रास्ते जो हैं फौरी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। वाघा बॉर्डर को इस साइड से बंद कर दिया, क्योंकि अटारी से उन्होंने कल से बंद कर दिया हुआ था। इसके अलावा भारतीय शहरियों को पाकिस्तान से 2 दिन में निकलने का हुक्म दे दिया है। सार्क समेत तमाम वीज़े जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा लेकिन इसमें सिख यात्रियों को सस्ता असर होगा कि अगर उनके पास वीज़ा है एंड दे आर इन पाकिस्तान, तो वो अपने वीज़े की मुद्दत पूरी करेंगे। और ये अब आगे देखना होगा कि इन कमिंग डेज, क्योंकि कशीदगी तो बढ़ती ही नज़र आ रही है, तो ये ज़ाहिर है कि सिखों को जो यात्री हैं उनको वीज़ा मिलता रहेगा या उनके ऊपर पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा भारत के साथ जो तजारत हो रही थी, डायरेक्ट तजारत तो नहीं हो रही थी, थ्रू थर्ड कंट्री हो रही थी, उसके ऊपर भी फौरी तौर के ऊपर पाबंदी लगा गई है। और इसके अलावा ऐलान किया गया कि सिंध तास मंसूबा की अगर खिलाफ वर्जी भारत ने की तो इसका जवाब संगीन होगा, यानी कि इसके ऊपर जंग होगी। जाहिर है कि अगर पानी रोका जाएगा हमारा 3 दरियाओं का, जो सिंध तास माहदा था 1960 का, इसको अगर वो करेगा, इंटरनेशनल ट्रीटी है, लेकिन आजकल के दौर में हमने देखा कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो ट्रीटीज़ को नहीं मानती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं मानते हैं, सलामती कौंसिल की करारदादें रद्दी की टोकरी में गिर रही होती हैं। और इसके अलावा जो एक और बात हुई है वो ये है कि भारतीय नाज़मुल अमूर को बुलाकर डिमार्श कर दिया गया है। और इसके अलावा जो भारतीय यहाँ पे एम्बेसी में आई थिंक 53 लोग थे या 55 थे, उसमें से उन्होंने कल ऐलान किया था कि हम जो है 30 रहने देंगे। पाकिस्तान ने भी आज 30 के अलावा बाकी तमाम जो एम्बेसी के उनके मुलाजमीन हैं इंडियन एम्बेसी के, उनको 30 अप्रैल तक टाइम दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि क्या भारत हम पर जंग मुसल्लत कर चुका है, और इसके अलावा इस नाजुक मोड़ के ऊपर वजारत खारजा को का क्या किरदार होना चाहिए था और क्या अभी उसे करना है, और पाकिस्तान को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने होंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात की कौंसिल में फ़ैसला होगा और 2 मई को मुश्तरका मफादात का इजलास होगा, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का आफ्टर मीटिंग बिलावल जरदारी। और जरदारी ने भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जी बामी रजामंदी के बगैर मजीद कोई नहर नहीं निकाली जाएगी। वेराज बिलावल ने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की उन्होंने उन्होंने कहा जी अभी नहरों पर अभी कोई फैसला नहीं कर रहे ये, लेकिन उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर के इस ऐलान के बाद जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रुक जाएंगे, और जो फैसला CCI इजलास में होगा जो 2 मई को होगा, ऐसा कहना है बिलावल जरदारी का। इसका मतलब है कि सिंध दरिया सिंह से नहरें निकलेंगी। ये मैं आज जो है प्रेडिक्ट भी कर रहा हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, उनके बयानात की रोशनी में मैंने यही असेस किया है कि कुछ और बात है मामला। ये सिर्फ आवाम को, अपोजिशन को खुश करने के लिए आज बयान दिया गया। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। सरदार आसिम जवेद साहब हैं। सरदार साहब वेलकम टू द शो। और मिस्टर अब्दुल राफे अफजाल हैं। राफे वेलकम टू द शो। कैसे देखते हैं सरदार साहब, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, सबसे पहले तो ये बता दें कि खैर हमने कल प्रोग्राम इस पर किया है कि ये इंडिया ने किया क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। अनफॉर्चुनेटली ये देखें कि टेररिस्ट अटैक्स जो होते हैं
دنیا کے مختلف ممالک میں وہ قابل مذمت ہوتے ہیں. ابھی پاکستان میں ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ ایک ٹرین حادثہ ہوا تھا. اس کے علاوہ کافی سارے جو ہیں وہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں پاکستان میں, جس کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی لیپس جو ہوتے ہیں ان پر نظر کر رکھنے کی بجائے, ان کو درست کرنے کی بجائے, وہ بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے. پاکستان بھی الزام لگا سکتا تھا. جب اتنا بڑا اٹیک ہوا پوری دنیا کی ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ تھیں, ہم نے تو لیکن کہا پاکستان نے کیا. پاکستان نے ایک مہذب ملک ہونے کے ناطے کوئی کسی پہ الزام نہیں لگایا, کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا, بلکہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی. کچھ ایسے سٹیپس اٹھائے کہ آئندہ سے اس قسم کے جو واقعات ہیں ان میں کمی ہو سکے. کیونکہ یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ ترقی یافتہ جو اقوام ہیں ان کے پاس بھی اس کو روکنے کے کوئی ایسا آلہ موجود نہیں ہے, نہ وہ روک سکتے ہیں, اس کو کم کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی انڈیا نے اس کو استعمال کیا. ابھی جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں, دنیا کی ہمدردیاں لینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو ایک مہذب قوم ہونے کا ثبوت دینا چاہیے, بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں یہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی, اور اس خطے میں جو جنگ ہے وہ ایک ایسی آگ ہے جو اس خطے کے دیگر ممالک کو بھی لپیٹ میں لے سکتی ہے. پاکستان بھی ایٹمک پاور ہے, انڈیا بھی ایٹمک پاور ہے. ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ اس خطے کے جو تقریباً 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے وہ اس کا خاتمہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آر ایس ایس کی جو ایک انہوں نے لی ہوئی ہے مودی صاحب نے کہ وہ اسی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اب وہ پرائم منسٹر ہیں دوسری ٹرم میں. دیکھیں کہ یہ مودی صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں, یہ پرائم منسٹر بننے سے پہلے یہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے. تو ان پر دنیا نے پابندی لگائی ہوئی تھی جو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. 2200 کے قریب انہوں نے مسلمان شہید کیے تھے, ان کی سرپرستی میں مسلمان شہید ہوئے تھے. ان کو اپنا کردار یاد رکھنا چاہیے, اپنے کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس وقت جو ہے وہ معاشی حالت یقیناً جو ہے وہ انڈیا کی پاکستان سے بہت بہتر ہے, لیکن جنگیں جو ہیں وہ پیسے سے نہیں لڑی جا سکتی, جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جنگ بدر کا جو ایک معاملہ تھا اس میں ہمارے کتنے لوگ تھے اور جو کفار تھے اس وقت کتنے تھے. تو ہم نے اس وقت جو ہمارے مسلمان تھے انہوں نے اپنے جذبے کی بنا پہ کفار کو شکست دی تھی. اس وقت بھی جس طریقے کے بھی حالات ہیں ہمارے اپنے ڈسپیوٹ موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پاکستانی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اگر انڈیا نے کوئی غلطی کی, اگر انڈیا نے کوئی کوتاہی کی, اگر انڈیا نے کوئی ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. میں ذرا نادر میر صاحب میرے ساتھ ہیں, ان کو ویلکم کر لوں. نادر میر صاحب آواز آ رہی ہے بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے, تھینک یو. آپ میرے ساتھ ہی رہیے, میں پھر آپ کی طرف 2 منٹ کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. جی رافع, مجھے بتائیے کہ یہ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ساری, اور اس میں انڈیا نے ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر بلیم گیم بھی کی, پھر ظاہر ہے کہ ہمارے جو حافظ سعید صاحب ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا, پھر کچھ کہے بغیر, کوئی پروٹیسٹ کسی انٹرنیشنل فورم پہ کیے بغیر انہوں نے بڑا راست قدم اٹھا لیا کل جو ان کی گورنمنٹ نے اعلانات کیے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ جی دیکھیں, اصل میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انڈیا نے اس طرح کا کوئی اقدام پہ پاکستان کی پہ سیدھا الزام تراشی کی ہو. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2023 میں جب سکھ رہنما نیجر سنگھ کا قتل ہوا کینیڈا کے اندر, تو اس کا بھی جو الزام ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا گیا تھا. اور اسی طریقے سے پلوامہ ہو یا پٹھان کوٹ ہو, تو تمام واقعات کا بے دریغ بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا سیکیورٹی لیپس ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہے نہ کوئی بھی نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے. تو ہم اسے کاؤنٹر کیوں نہیں کر پاتے ہماری گورنمنٹ؟ دیکھیں جی, کاؤنٹر کرنے کی جہاں تک بات ہے تو بیس لیس, فار ایگزامپل اگر پٹھان کوٹ واقعے کی بات ہے تو حکومت پاکستان نے اسسٹنس پرووائڈ کرنے کی آفر کی, ہر چیز انہیں
کی. دیکھیں جھوٹ کے کوئی پیر نہیں ہوتے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کے کوئی پیر آج نہیں تو کل ایکسپوز ہو جاتا ہے. سو یہ انڈیا کی ہمیشہ سے یہ خاص طور پہ بی جے پی کی گورنمنٹ کی یہ اپروچ رہی ہے کہ وہ ہندوتوا کو پروموٹ کرتی ہے اور اسی بیس پہ وہ ان کا ووٹ بینک ہے. اسے خوش رکھنے کے چکروں میں مسلمان اور دیگر جو اقلیتیں ہیں انڈیا کے اندر ان کو آپس میں لڑوا کر ان کے خلاف ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر کے اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرتی ہے. تو یہ ایک باعث شرم بات ہے اور انڈیا کو چاہیے اس کے لیے کہ وہ اس چیز کو بدلے, اپنی روش کو بدلے اور ایک مہذب قوم کی طرح جو ہے نا وہ پیش آئے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو کل اقدامات کیے ہیں یہ اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں, اور جو آج الیکشن پاکستان کی طرف سے آیا یہ تو آلموسٹ جو ہے ہمارے اوپر جنگ امپوز کر دی ہے اس نے. دیکھیں جہاں تک جو انڈیا کا بلیم گیم کی بات ہے تو اس سے اگر دیکھا جائے تو اس سے صرف اور صرف جو میجورٹی جو فائدہ ہو رہا ہے وہ بی جے پی کو ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ راہل گاندھی جو ہے انڈیا کے اپوزیشن لیڈر, انہوں نے بھی اس کو سیکیورٹی لیبس اور انڈیا سے انویسٹیگیشن, لیکن جو انڈیا کے ایکٹ ہے اگینسٹ پاکستان اس پہ تو میرے خیال میں بولے ہی نہیں ہیں, وہ تو نہیں بولے اس کے. دیکھیں جو اب خاص طور پہ اس واقعے کی بات کی جائے تو جو پہلگام جو جگہ ہے یہ انڈین آکوپائڈ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا کے حصے میں, یہ 500 کلومیٹر اندر یہ جگہ ہے جو کہ بہت ہیویلی گارڈڈ ایریا ہے جہاں پر ہر ٹائم فل پروف سیکورٹی موجود ہوتی ہے اور یہاں پہ ہائیلی ملٹرائز زون ہے. یہ ایسی جگہ پر اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ان کے ملک کی اپنی سیکورٹی نظر آ رہا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے یہ. بالکل رائٹ. نادر میر صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو آج پاکستان کی طرف سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تھوڑا سا ذرا یہ بتا بھی دیجئے کہ ہاؤ اٹ ہیپنڈ اور یہ کیسے کیا گیا, اور یہ پچھلے 15-20 دن سے وائبز آ رہی تھی کہ انڈیا ایسا کچھ پلان کر رہا ہے, میڈیا میں بھی گیم چل رہی تھی, ہم اسے کاؤنٹر کرنے میں ناکام کیوں ہوئے؟ یہ 15-20 دن سے نہیں, کافی عرصے سے یہ انڈیا کی ایک کیمپین چل رہی ہے. اگر آپ اس کو پہلے بگر پکچر اس کا جو بڑا منظر ہے نا تصویر کا رخ وہ دیکھ لیں. لیکن نادر میر صاحب 15-20 دن سے تو وہ چینلز پر یہ بک بک شروع جی بالکل وہ تو کر رہے ہیں, لیکن جو اصل چیز ہے وہ آپ کو خلاف ایک جیو پولیٹیکل ایجنڈا ہے انڈیا کا, اوور سائز جیو پولیٹیکل ایجنڈا, جس میں اور وہ خالی ان کا میڈیا نہیں, ان کے آفیشل سورسز بھی یہی بات کرتے ہیں اور کہتے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ریگولرلی کافی عرصے سے, 15-20 دن سے تو آپ کے سامنے ہے. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا ہے. اب جب ٹرین وہاں ہائی جیک ہوئی تھی بلوچستان میں تو آپ نے دیکھ لیا ایسے لگ رہا تھا کہ ادھر دہشت گرد لڑ رہے ہیں جو پاکستان اور معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں, اور ادھر سے انڈیا کی میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, مطلب ایک ہی پارٹی. اور یہ دیکھیں ٹائمنگ کہ وہ ایک ریموٹ ایریا میں وہ ہوا تو سارے انڈیا کو پتا تھا. ایکچولی اٹ از بیکاز یہ جو آپریشن کرا رہے ہیں وہ اور انڈیا کے جو میڈیا کو چینلز ہیں وہ دے آر آل لنکڈ, مطلب جو کرانے والے ہیں دے آر دا سیم, اٹ از کرونوگرافڈ, مطلب ایک پورا ایک نیشنل پلان کے تحت چل رہا ہے پاکستان کے خلاف. اسی طرح کے پی کے میں, اور ابھی وہ کشمیر جموں کشمیر کی جو 1947 سے ایشو آ رہا تھا اس کی تو بات انہوں نے 35A کے بعد ختم ہی کر دی ان کے مطابق, مطلب انڈیا کے مطابق. اور وہ کہتے ہیں جی وہ پاکستان کا جو کشمیر ہے آزاد کشمیر اس کو قبضہ کریں گے, لیں گے, ساری کہانی بھی یہ پیش کر رہے ہیں, ابھی آپ کے سامنے نہیں ہے. تو یہ سب کچھ پس منظر جو ہے نا, بیک گراؤنڈ جو ہے, یہ اس کی سمجھنا ضروری ہے بیفور وی کم ٹو دی انسیڈنٹ. ٹیررزم یہ جو کہہ رہے ہیں, ٹیررزم ملیٹنسی جو بھی نام دیں, دس از دی ایکسکیوز, یہ بہانہ ہے. جیو پولیٹیکل ایجنڈا اصل گیم ہے, نشانہ پاکستان ہے جس میں پی او کے, مطلب اس کو وہ پی او کے کہتے ہیں نا, پاکستان آکوپائڈ کشمیر, یعنی کہ آزاد کشمیر کو پاکستان نے آکوپائی کیا, وہی ان کی کہانی یہ ہے. تو آپ یہ سمجھے نا کہ اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا یا یہ ایسے نہ ہو تو کوئی اور ہوگا, چاہے وہ فالس فلیگ کرا رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے یا کشمیریوں نے کیا ہے, جو ادھر انڈیپینڈنس فائٹرز نے, جو بھی کر رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف مہم پوری اکٹھی کر رہے ہیں. اور یہ اس میں جو سعودی میں جاتا ہے مودی, تو آپ کا خیال ہے وہاں کیا بات کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. جے ڈی وینس آتا ہے تو اس سے بھی یہی کرتے ہیں. اسرائیل کے پی ایم کو نیتنیاہو کو ملتے ہیں نا, یہ اور پاکستان میں اور انڈیا میں یہ فرق ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے, میں نام نہیں لے رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں, آج سے نہیں 70 سالوں سے یہ ہمارا ویک پوائنٹ ایک چل رہا ہے, جو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب تو سامنے آ گیا آپ کے, انہوں نے آپ کے خلاف یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے, ان کے سسپینڈ کر دیا یونیلیٹرلی, جبکہ وہ کر ہی نہیں سکتے اس طرح کے ایگریمنٹ کو. انٹرنیشنل ٹریٹی ہے یہ تو جی بالکل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ان کے جارحانہ اگریسو
اور آپ کے خلاف عزائم وہ تو کلیئر ہے، پہلے بھی پتا تھے، اب تو انہوں نے خود امپلیمنٹ کر دیا نا. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے، ایئر کرافٹ کیریئر لا رہے ہیں جی کراچی کی پورٹ کو اور اس کو گوادر کو بند کریں گے. مطلب آپ سنیں نا، یہ جو انڈیا کا میڈیا نا، آپ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کا میڈیا بڑا ووکل ہے، وہ ایسے نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے پاکستانیوں میں. انڈیا کا یہ جو میڈیا ہے، چینلز میں جاتا رہا ہوں، ہم نہیں جاتا کیونکہ پھر وہ ان کے ساتھ خراب لینگویج ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جو بولنے والی. obviously one doesn't want to speak that. یہ ایک سارا کنٹرولڈ ہے، ان کو اسکرپٹ ملتی ہے وہاں پر، وہ وہاں سے کہ جی یہی بولنا ہے. اور وہ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وہ اتنے جذباتی ہوئے ہیں، وہ پورا ایک ایجنڈا چل رہا ہے جو پیچھے ادارے ان کے. اسی طرح انہوں نے جو دنیا میں ان کے ہائی پلیسز پہ لوگ کہتے ہیں جی ویسٹ ان کے ساتھ ہے، ویسٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. ویسٹ کے اپنے ایجنڈا بھی ہیں، جس طرح یوکرین رشیا وار میں ہوا، لیکن ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جو انہوں نے بٹھائے ہیں. تو میں یہ ساری کہانی آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ دیر از اے کمپلیٹ انڈین گلوبل ایجنڈا جس پہ کام کرے. اس کا نام ہے گلوبل انڈیا، انہوں نے خود رکھا، میں نے تو، آپ نے تو نام نہیں رکھا کاشف صاحب اس کا. یہ جو اس انسیڈنٹ کو آپ اس کے اندر دیکھیں. اور صاحب وہ جو ہے یہ راہ اور موساد، یہ ٹائکا بھی اس میں انوالو ہے جی. آپ کون کس کی بات کر رہے ہیں؟ سی اے اے راہ موساد کی جو ٹرائکا ہے. نہیں، اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور کون؟ میں بات کر رہا ہوں سی اے اے را اور نہیں موساد. ایسے نہیں ہے، نہیں اس میں انڈیا اور اس کی را انوالوڈ ہے. باقی جتنے ایک چیز سمجھے، یہ پاکستانیوں میں بہت غلط فہمی، میں جیو پولیٹکس پڑھاتا ہوں تو یہ کلیئر کر دوں. ایسے نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں. یہ ہر ملک کے اپنے کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں. یہ جو نا ہمیں خیال ہے کہ جی امریکہ انڈیا کے ساتھ، ایسے نہیں ہے. امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے کہ انڈیا کو وہ یوز کرنا چاہتا ہے چائنا کے خلاف، سی پیک کے خلاف، چائنا کے خلاف، مطلب اگینسٹ چائنا نا، وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے تبت میں یا ادھر یا ادھر. انڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس ڈزنٹ وانٹ کہ انڈیا اوپر آئے اور ایک پاور بن جائے جیسے چائنا. وہ کیوں چاہے گا؟ اس کو کنٹین بھی کرنا چاہ رہا تھا. اس کنٹین بھی کرنا. اب آپ سمجھ گئے نا، مطلب کہ اس کے ڈیول پالیسی چلتی ہے نا. وہ میں فون اس پہ آپ کے چھوٹے سے پروگرام میں ساری وہ کتاب تو نہیں تفصیل سے بول سکتا، اشارہ کر سکتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. ہمیں پاکستانی نیڈ، میں نے اس لیے جیو پالیٹکس پہ لکھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ سمجھیں کہ ایسے نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کے ساتھ، اس کے کوئی کسی کے ساتھ نہیں، ہر ایک اپنے ساتھ ہے. مطلب نیشن سٹیٹس وہ اپنے انٹرسٹ کو گارڈ کرتی ہیں. اور ہم نے جو انٹرسٹ، ابھی اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں جو آج کا سبجیکٹ ہے، اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پاکستان کو اس وقت جو خطرہ ہے نا وہ صرف بھارت سے ہے. اور پاکستان کے پاس، اگرچہ پاکستان امن چاہتا ہے، ابھی بھی ہم نے کہا ہے، پہلے بھی کہتے رہے ہیں، انفیکٹ ہم تو ضرورت سے زیادہ کوشش کرتے رہے ہیں امن کی. جو امن اچھی چیز ہے اکانومی کے لیے، لوگوں کے لیے، پیس کے لیے، سب کے لیے. بہرحال اگر انڈیا کوئی فالس فلیگ، جس طرح اس نے آپریشن کرایا، ابھی وہ کوئی سٹرائک کرتا ہے جس کو وہ سرجیکل سٹرائک کہتا ہے، یا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے، یا فوج سے یا ایئر فورس سے یا کسی بھی کائنیٹک قسم کا آپریشن کرتا ہے، تو پاکستان اس کا خالی ٹٹ فار ٹیٹ جواب، خالی وہ نہیں، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایک کرتا ہے تو ہم بھی ایک کریں. ہم اسے کافی زیادہ کیپبلٹی رکھتے ہیں جواب دینے کی، اگرچہ یہ ہماری پریفرڈ آپشن نہیں ہے. ہم تو پیس چاہتے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے ہیں، میں خود کہہ رہا ہوں. آپ کے یہ جو این ایس سی نے اس میں انہوں نے بھی کہا ہے، اور صحیح پالیسی ہے پاکستان کی، کہ وی وانٹ پیس بٹ وی ول ریٹیلیٹ مینی فولڈ ٹو اینی اگریشن اگینسٹ پاکستان. مطلب یہاں بات ختم ہو جاتی ہے پاکستان کی پالیسی. لیکن ناظر میر صاحب، جو پاکستان نے آج ان کا ایئر سپیس بند کیا ہے، اف یو ریممبر تو 1970-71 میں ہمارا ایئر سپیس بند کیا گیا تھا جب ہمارے ساتھ ایسٹ پاکستان ہوتا تھا. اس سے انڈیا کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا کاشف صاحب، آپ کا مطلب بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ نقشہ دیکھیں نا، لوگ یہ ذرا نقشہ دیکھیں. انڈیا کی فلائٹس ہمارے اوپر سے گزرتی ہے بہت زیادہ. ایک تو اس کی والیوم بہت زیادہ ہے، اظہار آبادی بھی اس کی کافی بڑی، اور والیوم اس کی فلائٹس بھی بہت زیادہ ہے. اب نقشہ دیکھیں نا، ہماری تو انڈیا کے اوپر سے اتنی گزرتی نہیں ہے. تو اگر ہمیں کرنا بھی پڑا، نیچے سے چلے جائیں گے تو انڈیا کو زیادہ نقصان ہوگا. میں یہ ایکسپلین کر رہا ہوں. اسی طرح اور فالٹ لائنز بھی ہیں. یہ میں کیونکہ ابھی موقع آیا تو کھل کے بول دیں. وہ کہتے ہیں جی وہ بلوچستان میں یہ کر دیں گے اور کے پی کے میں وہ کر دیں گے، انڈیا کہتا ہے، اور آزاد کشمیر میں ایسے کر دیں گے. تو پاکستان کے پاس خالستان ہے، تمل ناڈو ہے، اسام ہے، 500. صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے. آپ کی اس بات سے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ پاکستان نے بڑی اچھی ایک جو مجھے منہ پسند آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سکھ وہاں کے یاتریوں کے نام پر جو ویزا ملتا ہے ان کو الاؤ کیا. آپ میرے ساتھ ہی رہیے، میں دوسرے گیسٹ کا ٹیک لے لوں. میں سردار صاحب، یہ جو ایئر سپیس ہم نے بند کیا ہے، انڈیا کے تقریباً تمام جہاز جو ہیں اور وہاں سے چلنے والی تمام ایئر لائنز جو ہیں وہ یہاں سے گزرتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر پڑے گا ان کے اوپر بہت زیادہ؟ سسٹینیبلٹی نہیں ہے اس میں، کیونکہ جو دوسرا روٹ لیا جائے گا اس کے ایکسپینڈیچرز اور اس کے بعد دوسرے روٹس کے معاملات جو ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بالکل یہ ایک درست موو ہے،
انڈیا کو جو ہے وہ بیک فٹ پہ لانے کے لیے دیکھیں کہ جس وقت ابھی یہ موو پاکستان نے کی ہے تو انڈیا کے بہت سارے جو ایروپلین ہیں وہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہیں. نہ صرف ایئر انڈیا بلکہ انڈیا میں جانے والے بہت سارے دیگر جو ہماری ایئر لائنز ہیں وہ بھی یہ روٹ استعمال کرتی ہیں. اب جب فضائی حدود پر پابندی لگی ہے تو اس سے وہاں کی عوام کو ایک تو مہنگی ٹکٹ ملے ہو جائے گی, اس کو محسوس ہوگا. سفر کی سہولتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ شارٹ سفر تھا تو اس کو جو صوبتیں ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی, تو وہ خود اس معاملے میں کھڑی ہوگی, وہ خود اس معاملے میں کھڑی ہو جائے گی اور وہ اپنی حکومت ہے اس کو کہے گی کہ آپ جو یہ پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا آپ اس طرح کریں کہ کوئی انٹرنیشنلی آپ کسی کورٹ میں چلے جائیں. ایک اور بات ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ انڈس کا جو معاہدہ ہے, انڈس واٹر ٹریٹی, اس کو معطل کیا ہے. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو ڈی مارچ کیا ہے انہوں نے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, تو مارچ میں نہیں ہے, ڈی مارچ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ نہیں, میرا خیال ہے صرف اعلان کیا ہے وہ سیاسی طور پہ جو پہلے بات میرے دوست نے کی تھی جو غیر اپنی عوام کو کچھ کرنے کے لیے سردار صاحب جو غیر مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق پانی کا فلو کم کر دیا گیا ہے. نہیں, وہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس طریقے سے آپ ہمارے اس وقت جو ہمارے کمشنر تھے جماعت علی شاہ, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک غداری کی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے خلاف ایک انکوائری سٹارٹ ہوئی, پھر وہ ملک سے بھاگ گئے. تو پانی کا فلو تو پہلے ہی کم ہے, انہوں نے بہت سارے ڈیم بنائے ہوئے ہیں. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس پہ عمل کرنا مجبوری ہے, انٹرنیشنل ٹریٹی ہے. یہ دیکھیں اس پہ یا تو دونوں ملک مل کے اس کو ختم کر سکتے ہیں, اگر دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف ہے تو اس میں آپ کو سالسی میں جانا پڑے گا, اور ورلڈ بینک بھی انوالو, جی ورلڈ بینک انوالو ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا ٹھیک ہے کہ بیوقوفی کر رہا ہے لیکن اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا کوئی سٹیپ جو ہے وہ لے گا. لیکن ہمیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارا پانی بند ہوتا ہے تو وہ تو ہماری شہرک پہ ہاتھ رکھا جائے گا. نہیں ہاں وہ تو ٹھیک ہے, ہماری شہرک جو ہے آپ دیکھیں کہ پہلے ہی انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے, مقبوضہ کشمیر جو ہے ان کے پاس ہے, اور انہوں نے انفارچونیٹلی ایوب خان نے پہلے ہی دریا بھیج دیے تھے, اب تو یہ 3 رہ گئے. نہیں, وہ دیکھیں کہ ابھی آج میں دیکھ رہا تھا جب میں ادھر آ رہا تھا تو اس میں پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ہم شملہ معاہدہ جو ہے اس کو معطل کرنے کے, شملہ معاہدہ معطل کرنے کا ایسا کوئی نہیں ہے, وہ معطل ہی ہے سردار صاحب. آپ کو پتا اس کی شکوں پہ کون سا عمل؟ نہیں, عمل کچھ شکوں پہ ظاہر ہے کہ عمل نہیں ہو رہا, لیکن کافی ساری شکوں پہ عمل ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ بائی لیٹرل جو تجارت تھی وہ پاکستان کی اس کی انڈیا کے ساتھ نہیں تھی. نہیں, تو اس میں دیکھیں کہ جو ابھی انہوں نے جو ایک سٹیپ اٹھایا ہے کہ انہوں نے اٹاری کی طرف سے انہوں نے بارڈر کو بند کیا ہے, ہم نے ایک سٹیپ اٹھا دیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ واگا کی طرف سے اس کو بند کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جانا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت ہے یا انڈیا کی حکومت ہے, ان کو اپنے جو چیزیں ہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے, سیاست سے باہر نکلنا چاہیے, صرف عوام کو سوچنا چاہیے. عوام کی جو ہے وہ فائدہ دونوں ممالک میں امن و امان سے, اگر امن ہوگا تو عوام ترقی بھی کرے گی, عوام کی زیادہ بہتر حالت ہوگی. تو یہ پاکستانی جو حکومت ہے ان کو پاکستانی قوم پہ رحم کرنا چاہیے, جو انڈین حکومت ہے اس کو جو ہے وہ اپنی عوام پہ رحم کرنا چاہیے. یہ کسی طور پہ بھی جنگ جو ہے یہ دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے. حالات میں یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے اور اچھی خواہش ہے, لیکن بظاہر ایسا نظر کچھ نہیں آ رہا. ہاں یہ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میری خواہش تو یہی ہے کہ امن ہو اور اس میں دونوں ممالک کے عوام. انفارچونیٹلی 78 سال میں امن بھی نہیں ہوا اور جنگیں ہی ہوئی ہیں. رافع مجھے بتائیے گا جو ہم نے ایئر سپیس ان کا بند کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو تجارت انڈائریکٹ ہو رہی تھی, بہت زیادہ تجارت ہو رہی تھی تھرڈ کنٹری کے تھرو, آپ کو بھی پتہ ہے. تو باقی تو یہ جو ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ واگا بارڈر اگر ہم نے بند کیا ہے تو وہ آلریڈی اٹاری جو اس کا ادر سائڈ ہے واگا بارڈر کا, وہ انہوں نے کل بند کر دیا تھا, ہم نے ادھر سے کر دیا. اور یہ کوشچن بھی بتائیے گا کہ سکھ یاتریوں کو جو استثنا دیا گیا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی پہلے تو آپ نے جو ذکر کیا ایئر سپیس کا بالخصوص, تو ایئر سپیس پاکستان نے اس سے پہلے 2019 میں بھی بند کی تھی, جب جو الیجلی
جو فالس فلیگ آپریشن انہوں نے بالا کوٹ میں جو کیا تھا, جس کا ہم نے منہ توڑ جواب بھی دیا تھا ابھی نندن کی صورت میں, تو تب بھی پاکستان نے ایئر سپیس بند کی تھی انڈیا کی, اور ایک ایسٹیمیٹ کے اکارڈنگلی اس ایئر سپیس کا جو ٹنیور تھا اس دوران انڈیا کو تقریباً جو ہے 18 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا بھارتی ایئر لائنس کو. تو پاکستان کے بالکل جیسے ابھی جو فرمایا کہ جو ہماری ایئر لائنس کا فلو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے, یعنی مڈل ایسٹ کی طرف ہماری جو ایئر لائنز ہیں میجورٹی ہمارے جو ٹریولنگ ہے وہ اس طرف ہے. ہمارا ایسٹ کی طرف جو نہیں, ہمیں تو نقصان نہیں ہونے والا. نہیں, نقصان ہے لیکن ریلیٹیولی کم ہے. پاکستان اگر ایئر سپیس کلوز کرتا ہے تو تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالرز کا روزانہ کا لاس ہے پاکستان کو, جو بیسکلی انڈین ایئر لائن سے ہمیں آتا ہے ریونیو میں. لیکن اگر اس کو دیکھا جائے تو اگر کاؤنٹر کیا جائے دونوں نقصانوں کو تو انڈیا کے زیادہ نقصان ہے. نہیں دیکھیں, ہماری تو انفارچونیٹلی ہماری ایئر لائن کا تو ویسے ہی جو روٹس ہیں بڑے, اور اس سائڈ کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسٹرن سائڈ پہ ہمارے روٹس کم ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ایئر سپیس تو آٹومیٹکلی بند ہو گیا نا وہاں پہ. جی اس کو چھوڑیں, انڈیا کو کتنا نقصان ہوگا؟ جی میں نے آپ کو بالکل ابھی ذکر کیا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم نے ایئر سپیس کلوز کیا تھا تو اس سے تقریباً انڈیا کو 18 سے 20 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا صرف ایک کلوئر سے, جو کچھ عرصے کے لیے کیا گیا تھا. تقریباً انڈیا کو 5 7 10 ملین کے لگ بھگ روزانہ کا جو لاس ہے وہ انڈیا کو برداشت کرنا پڑا, کیونکہ انڈین فلائٹس بہت زیادہ فلو کرتی ہیں ویسٹ کے اندر, اور ساری کی میجورٹی جو اسپیشلی جو نارتھ اٹس ویری افیکٹو وے. آپ کسی سے جنگ جو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں, آپ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوگے, ہم نے بھی پڑھا کہ 71 کی وار سے پہلے انہوں نے اپنا انڈیا نے ایسا ہی ایک آپریشن کر کے اپنے بندوں سے جہاز جو ہے اغوا کرا کے یہ پاکستان میں لے آئے تھے. جمنا اس کا نام تھا, یا گنگا, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہمارا ایئر سپیس بند کر دیا گیا تھا. ہمارا ایسٹ پاکستان کے ساتھ رابطہ اسی لیے منقطع ہوا تھا کہ ہمارا پریزیڈنٹ بھی جاتا تھا وایا سری لنکا اور یہ وہ. تو یہ نقصان جو ہے برداشت کرنا پڑے گا ان کو, بڑا ڈینٹ پڑے گا ان کو. جی ہاں بالکل. جو خاص طور پہ اگر آپ میپ کو دیکھیں اور جو آپ کی جیوگرافی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو جو نارتھن اسٹیٹس جتنی بھی ہیں میجورٹی جس میں بڑی بڑی اسٹیٹس مہاراشٹرا گجرات سے بیسکلی اپر اسٹیٹس ہیں, جس میں پنجاب اور اتر پردیش وغیرہ آتی ہیں, تمام اسٹیٹس جو ہیں میجورٹی جو روٹ لیتی ہیں وہ پاکستان کے تھرو جاتا ہے. تو یہ روٹ جو ہے ڈیفینیٹلی ڈائیورٹ ہو جائے گا, اس کو پھر عربین سی اور انڈین اوشن سے گزر کے جانا پڑے گا, جو کہ تقریباً فلائٹس کی دورانیے میں کم و بیش 1 سے 1.5 گھنٹے کا اضافہ کر دے گا, کم از کم, جس سے جو ہے فلائٹس کا ظاہر سی بات ہے جب فیول جو کاسٹ ہے زیادہ ہوگا کاربن, تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ عوام پہ بھی پریشر پڑے گا. اسپیڈی بزنس کے لیے تو ایروپلین یوز ہوتے ہیں نا جی, اب اس میں بھی تو جاتا ہے, وہ بھی تو نقصان ہر قسم کا. یہ صرف اس میں صرف کمرشل نہیں ہے, ٹریڈ بھی, بڑی اکانومی ہے, سسٹین کر دیں گے اس کو. دیکھیں جی نقصان تو نقصان ہے, چاہے وہ لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو. خاص طور پہ اکانومی کی جہاں تک بات ہے تو جو بزنسز ہیں خاص طور پہ وہ افیکٹ ہوتے ہیں, کیونکہ لیکن وہ آئی ٹی کے ٹیکنالوجی استعمال وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس میں تو ان کو ایروپلین کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو ایک ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے, لیکن جو ان کی ایکسپورٹس ہیں ٹورڈز دی گلف اینڈ آل دیٹ, وہ اس کو ضرور ایک جو ہے نا وہ ڈینٹ پڑ سکتا ہے اس معاملے میں. نادر میر صاحب, بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ سے. آپ کی اسٹڈی مجھے پتا ہے کہ میرا آپ کا تعلق بہت پرانا ہے. یہ جو سندھ طاس معاہدہ کو وہ ڈسٹرب کر رہا ہے اور اس کا دھمکیاں بھی دے رہا ہے, اور یہ بھی جو ہے غیر مصدقہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ انڈیا شرارت کر چکا ہے, جو فلو ہے پہلے ہی سلو ہے لیکن اس کو اور سلو کر رہا ہے. اگر اس نے پانی بند کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ نادر میر صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی ہے. نادر میر صاحب کا ساتھ کنیکشن ہمارا, کیسے دیکھتے ہیں جی کیا ریئیکشن ہوگا؟ ابھی تو پاکستان نے جو ریئیکٹ کیا ہے بڑا پرومپٹلی, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریئیکٹ کیا ہے. کچھ چیزوں کی کمی ضرور ہے, ظاہر ہے کہ جتنا ریئیکشن اس وقت جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت عمران خان اور اس کے منسٹرز نے کیا تھا, اس طریقے کا ریئیکشن تو نہیں ہے, اس سے کم ہے, لیول لو ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کی ہماری حکومت ہے اس لیکن سردار صاحب ابھی تک ان کا کوئی ایروپلین یا ایسی شرارت ہمارے ایئر سپیس میں تو نہیں گھسی ہے نا؟ نہیں وہ تو نہیں گھسی, لیکن یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے ہمارا جو فارن منسٹر ہے, ہمارا جو فارن آفس ہے, اس کو فوری طور پہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا.
اس طریقے سے ایکٹر تو نہیں ہو سکا, لیکن چلو جتنا بھی ایکٹر ہوا ہے وہ بھی درست ہے. میں یہ سمجھتا ہوں سیکورٹی کونسل نے تو آج ان کو کنڈیم کیا نہیں, وہ تو بالکل کنڈیم کیا ہے. اور اگر آپ نے جو سوال کیا تھا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے, پاکستان نے دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ان کی سپیس بند کر دی ہے, اس کے علاوہ پاکستان کے پاس عالمی ثالثی عدالت میں جانے کے لیے ہے ایک موقع ہے. پاکستان جو اپنے دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہے, مزید رابطہ کرے گا اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کلیئر کرے گا. بات کی ہے, ہمارے تعلقات تو کابل کے ساتھ بھی خراب ہیں, تہران کے ساتھ بھی کوئی بہت آئیڈیل نہیں ہے, تو اور کس ہمسائے سے ہم بیٹھ کے وراثت کریں گے؟ کہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہے کہ اس میں پاکستان کے مسالی تعلقات نہیں ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں پاکستان جو ہے وہ ایک پاکستان کو اگنور بھی نہیں کچھ کیا کرنا چاہیے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں جی. نادر میر صاحب لائن پہ آ گئے. نادر میر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے, ہمارا پانی جو ادھر سے آتا ہے اس کے اوپر اس نے بند کرنے کی دھمکی دی ہے, اور میرے پاس بار بار کہہ رہا ہوں کہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پانی کا فلو گریجولی کم کیا جا رہا ہے اور ابھی کم کر دیا ہے, اور اگر اس کو یہ اپنی شرارت سے باز نہ آیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شدید جنگ چھڑ سکتی ہے؟ ظاہر ہے اس میں کیا ڈسکشن ہے, کیونکہ ان کے ڈیمز کسی انسان کو آپ پانی نہ دیں تو وہ تو آپ سے لڑے گا نا. میں سمپل سی بات, میں بالکل سادہ ترین بات کر رہا ہوں. تو 25 کروڑ کی آبادی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ جنگ ہی ہوگی اور کیا ہوگا؟ اس میں کوئی ڈسکشن ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. اور پاکستان کی پالیسی بھی یہ ہے, اور میں اس پہ واضح نہیں کرنا چاہتا, پاکستان نے اس کی شاید لوگوں کو نہیں پتا, اس کی بھرپور تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر وہ بند, پانی کیسے بند ہوتا ہے نا, پہلے یہ سمجھے نا پانی دریاؤں کا کیسے بند ہوتا ہے, ڈیم بنا کے, ڈیم سے ہی ہوتا ہے نا, خود تو باتیں کرنے سے تو پانی بند نہیں ہوتا. تو وہ جہاں پہ ڈیم ہے ان کا بھی علاج ہو جائے گا اگر وہاں تک بات جائے گی, تو وہ تو پھر ایک بات بڑھ جائے گی نا, بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. اور پاکستان یہ نہیں کرے گا کہ جائے خالی اس میں ورلڈ بینک کے پاس, دوسری کی جو دنیا کی گلوبل ہیں جسٹس کے لیے مانگے, وہ وہاں ٹیکنیکلی اپیل کر دے گا, لیکن وہ تو لانگ ٹرم کام چلے گا, اس میں تو مطلب اس کے انتظار میں نہیں پاکستان بیٹھے گا کہ جی اس کا فیصلہ 20 سال کے بعد آئے گا. تو پاکستان will make sure that it gets its water. اور یہ انڈیا کو غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. میں آپ کو سمپل سی بات کر رہا ہوں کہ جو ابھی دہشت گردی ہے اس کا جواب جو ہے ان کے ڈیمز اڑانے سے بھی, میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں, ہمارے ویورز سمجھ جائیں گے, اگر یہ ابھی دہشت گردی سے انڈیا باز نہیں آتا ہے تو کیا ان کے ڈیم بھی ختم ہو سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, اس میں کیا ڈسکشن ہے, کوئی اس میں شک کی گنجائش ہے؟ میں سمپل سی بات, آپ کو میں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کسی کا پانی بند کر دیں, وہ تو سب کچھ کرے گا. آپ کسی انسان کا پانی بند کر دیں تو آپ سے پانی چھینے گا نا, کرے گا, تو پھر وہاں تو بات جائے گی. تو وہ پاکستان کی اس کی قابلیت بھی ہے بائی, ایک تو زبانی بات چیت ہوتی ہے نا, اور وہ پھر اس کے دوسرے مسائل ہے, پھر وہ اور کسی اور لیول پہ چلی جائے گی نا, تو وہاں تک تو بات جانی نہیں چاہیے. اور یہ تھوڑا سا تو فرق پڑا ہے بھی, پانی روکا ہے یا فرق پڑے گا, لیکن اوور آل جو ہے نا پانی کا, وہ ایک دن میں نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کا پانی نہیں سارا 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ کا ٹائم ہوگا اس کے اندر ریئیکٹ کرنے کا. لیکن بریگیڈیئر صاحب یہ جو اس قسم کے اقدامات ہیں, ہم نے دیکھا کہ جو پاورفل کنٹریز ہیں وہ آپ پچھلے 15 20 30 سال 25 سال سے تواتر سے کرتے آئے ہیں, کیونکہ نہ یہ لوگ اقوام متحدہ کو مانتے ہیں, نہ سلامتی کونسل کو مانتے ہیں, نہ کسی آربیٹریشن کو مانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مائٹ از رائٹ ہے. اس وقت چائنا اس گیم سے باہر ہے, وہ اپنی اکانومی کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو ہم آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میرے 2 سوال آخری ہیں آپ سے, کہ کیا بھارت ہم پر جنگ مسلط کر چکا ہے, اور ہماری حکومت اور وزارت خارجہ کو فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے اور کیا کرنے آگے چاہیے؟ میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. پہلے تو یہ کہ چائنا کا, جہاں تک آپ نے بولا نا, چائنا اکانومی تو بنا رہا ہے, چائنا فوجی طاقت بھی بنا رہا ہے اپنی, یہ جو وہ تو ہے جی, اگرچہ وہ اوور آل پیسفل ہے. اور دوسرا پانی کا جہاں تک تعلق ہے, تو جس طرح انڈیا کا ایڈوانٹیج ہے بینگ آن دی اپر سائڈ آف ریورز ود پاکستان, اسی طرح چائنا کا بھی ایڈوانٹیج ہے. اگر مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں, جیسے انڈیا پاکستان کا پانی روک سکتا ہے, تو چائنا بھی انڈیا کا پانی روک سکتا ہے. وہ روکے نہ روکے از اندر پوائنٹ, بٹ میں ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں. ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ان کا بزنس آپس میں اس وقت کولیبریشن ہے, اور جس طرح ایک دوسرے سے بزنس کر رہے ہیں, تو وہ اتنی بڑی جو ہے پین ہمارے لیے لے گا؟ وہ لے یا نہ لے, پاکستان اپنی, ایک اور بات بھی میں کلیئر کر دوں, یہ جو آپ کا دوسرا سوال ہے اسی کے ساتھ لنک کر کے,
کہ چائنا کیا ہماری ہم دوستی ہے اور ملکوں سے، ترکی سے، سعودی عربیہ سے، امریکہ سے بھی اچھے تعلقات ہے، دنیا میں بہت سے اچھے تعلقات ہے، ہم سب سے مدد دیں گے، اور ہمیں ڈپلومیٹک گورنمنٹ کو، میں نے پہلے بھی کہا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، پوری ایک منور چلانی چاہیے، ڈپلومیٹک منور، دنیا کے ساتھ بتانے کے لیے انڈیا کیسے جارحیت کر رہا ہے، پانی کی بھی، واٹر ٹیررزم بھی، اور باقی بھی دہشت گردی، فالس فلیگ، ساری باتیں. لیکن فائنلی پاکستان کا دفاع پاکستانیوں نے کرنا ہے. 25 کروڑ عوام ہیں، بہادر لوگ ہیں، فوج ہماری تیار ہے. اگر انڈیا نے وار کی تو وی کین ڈیفینڈ اینڈ وی ول ڈیفینڈ پاکستان انشاءاللہ. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اور فارن منسٹری ہے، اس کو ورلڈ اپینین کو جو ہے اپنے حق میں پیو کرنا چاہیے. ابھی تک بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹائم دیا، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنی ایکسپرٹیز سے ہمارے ویورز کو لطف کروایا. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب. جی بتائیے، اب یہ جو معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پوزیشن ہے جو میں فور سائٹ کر رہا ہوں کہ بھارت ہم پر جنگ مسلط کر چکا ہے؟ دیکھیں کہ پاکستان تو پہلے ہی حالت جنگ میں ہے. ظاہر ہے کہ جتنے بھی بلوچستان لیکن میں مسائل ہیں، یہ اٹس اے ڈفرنٹ وار. نہیں یہ بھی ہے. دیکھیں کہ جو بلوچستان میں معاملات چل رہے ہیں ہمارے، اور کے پی کے میں کچھ صورتحال ہے، اس میں انڈین انوالومنٹ جو ہے وہ تو بالکل اس کو آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں جی. لیکن پھر کس کا قصور ٹھہرائیں گے کہ ہمارے ایون پہلے ہم نے اپنے کراچی کا بیڑا گرک کیا انڈیا نے، ہمارے ہم چپ رہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے بعد کے پی کے اور بلوچستان میں اور کابل کے تھرو جو انسرجنسی ہوتی رہی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں سے ہم نے کہیں پہ پروٹیسٹ نہیں کیا. آج ہم ڈی مارچ کر رہے ہیں جب وہ کھل کر سامنے آ گئے. اس سے پہلے ڈی کیا آپ ٹرین راستے کے بعد ڈی مارچ نہیں بنتا تھا. افغانستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اگر ہمارے پاس کوئی پروف تھے تو بالکل میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک بات ہوئی بھی تھی، ڈی مارچ کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیں اور صورتحال کچھ یہ نہ ہے، کرتے جو وہاں کا کونسل جنرل ہے کوئٹہ کا، اس کو ہی نکال دیتے. اب ظاہر ہے کہ ابھی جو نکالا ہے، ابھی جو ان کا عملہ کم کیا، تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ وہ تو کرنا چاہیے تھا. ہمارے لوگ نکالے تو ہم نے کاؤنٹر کیا. جی بالکل. یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈپلومیسی میں یہ چلتا ہی ظاہر ہے. ہے کہ جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہیں، سیم طرح کے سٹیپس ادھر بھی اٹھائے گئے ہیں، ہمیں ان سے زیادہ سٹیپ لیکن اٹھانے ایئر چاہیے سپیس تھے. والا جو انہوں نے کیا بہت اچھا کیا. نہیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے. ایک اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اس کا کون ذمہ دار ہے. دیکھیں کہ پاکستان جو ہے بتدریج جو ہے اس کی معاشی حالت خراب ہوئی ہے. اس میں تمام حکمران جو ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو موجودہ حکمران پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی حکومت ہے، یہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے. اس وقت پاکستانی عوام کی اکثریت جو ہے وہ ایک ایسے لیڈر کے ساتھ ہے جس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. اس کی فیملی کے ساتھ آپ اس کی ملاقات نہیں کرنے دیتے. اتنا اہم موقع تھا، اتنا اہم موقع تھا. میرا خیال یہ تھا کہ ان کو عمران خان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے تھا. یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر عمران خان کو بھی ساتھ بٹھا لیتے تو اس سے فائدہ ہونا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو بیانات دیے ہیں، جو پالیسی وضع کی ہے، اس کے بعد انڈیا جو ہے سرنڈر کر جائے. نہیں کرے گا تو وہ بھی باہر آ جائے گا، عمران خان بھی، سب کچھ ہو جائے گا. دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاشی طور پر نیشنل ایجنڈا تو اس وقت ظاہر ہے کہ سلامتی ہے نا جی وہ سب سے اہم ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی ملک جو ہے اس وقت اس کی سلامتی جو ہے وہ یقینی نہیں ہو سکتی جب تک وہ معاشی طور پہ درست نہ ہو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، معاشی، سیاسی، معاشرتی طور پر. لیکن برسٹر گوہر نے آج بیان دیا ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بات کی تھی کہ جس طرح پاکستانی عوام جو کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس طرح پاکستانی عوام کی اکثریت جو ہے وہ انڈیا کے کسی معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے مخالف ہے، اور پاکستانی فوج کے جو حق میں ہے وہ بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہے، شانہ بشانہ بالکل ساتھ ہے. رائٹ. جی مجھے بتائیے کہ آپ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کل کے جو اقدامات تھے بالکل ون سائیڈڈ تھے اور جھوٹ تھا، انڈیا کا پلندہ تھا سارا. ہماری جو آپ سعید صاحب پہ بھی الزام لگایا پہلے انہوں نے، پھر وہ 2 دن تک تو وہ اپنا جو ہے نریٹو بلڈ کرتے رہے ڈفرینٹ جو ہے. اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری گورنمنٹ یا ہماری فارن منسٹری، انٹیریئر منسٹری، ان کی غفلت تھی کہ ان کو کاؤنٹر نہیں کر سکے؟ دیکھیں بات یہ ہے اور کہ جھوٹ ہے، انڈیا کی طرف سے تمام جھوٹ ہے. بالکل یہ ہے کہ تھوڑا سا میری نظر میں ڈیلیڈ رسپانس ضرور ہے. لیکن جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس کو تھوڑا سا پہلے ہونا چاہیے تھا یہ. لیکن جو بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے ابھی ہمارے فارن پرائم منسٹر منسٹری آف فارن افیئرز اور خاص طور پہ وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے آج بیان دیا کہ
اس اگر پانی روکا گیا تو اس کو ایکٹ آف وار نہیں وہ تو نیشنل سیکورٹی کونسل کا Yeah. اعلامیہ ہے نا جی. جی جی تو جہاں تک اس کی بات ہے کہ خاص طور پہ کہ لیٹ یا وہ کرنا چاہیے تھا, تو یس پاکستان کو چاہیے خاص طور پہ کہ اپنے اب نیریٹو کو بلڈ کرے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نہیں پہ. یہاں بیٹھ کے ٹویٹ کر کے ہوگا کہ وزیر خارجہ کو, جیسے ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ جو ایکٹیو وزیر خارجہ تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, پھر ان کا عزیز احمد صاحب تھے, ایون آغا شاہی, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گوہر ایوب صاحب جب فارن منسٹر بنے تھے وہ بھی بہت ایکٹیو تھے. بالکل ایکچولی اس ٹائم جو ضرورت ہے وہ ایک ڈپلومیٹک ڈرائیو کی ضرورت ہے کہ زبردست سفارتی طور پہ پاکستان کو تمام جہاں جہاں پاکستان کے کونسل خانے اور ایمبیسیز موجود ہیں وہاں پر ان کی حکومتوں کو آگاہ کرنا چاہیے, انڈین پروپیگنڈا سے آگاہ کرنا چاہیے کہ جی انڈیا یہ بدماشی کر رہا ہے, یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کو آپ اس کے بھی علاوہ دہشت پھر گردی. مجھے بتائیں گے فارن سیکرٹری اور فارن منسٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جی اب بالکل فارن سیکرٹری جو ہے اور فارن منسٹر ہے ڈیفینیٹلی وہ ہماری خارجہ جو امور ہیں اور پاکستان. وائی سٹنگ ان پاکستان, یہ تو بڑا کروشل ٹائم ہے اس وقت, تو پوری ورلڈ کو بتانا چاہیے کہ انڈیا یہ اگریشن کر رہا ہے اور یہ کچھ کر رہا ہے اس ریجن کے اندر, آگ کو ہوا دے رہا ہے, آگ سے کھیل رہا ہے, کیونکہ یہ جنگ اگر چھڑ گئی تو یہ جنگ عام جنگ نہیں ہوگی, چاہے یہ کنونشنل رہے. ایٹامک نیوک کی بات تو بہت بڑی بات ہے, لیکن کنونشنل جنگ بھی جو ہوگی انڈو پاک کی وہ بہت خطرناک ہوگی. جب اصل میں میں سمجھتا ہوں, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ میرے حساب سے کہ اگر اس طرح کا اگر عمل نہیں ہوا فی الحال, تو اس میں ہو سکتا ہے اس کی ریزن یہ بھی ایک ہو سکتی ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے یا کہ انڈیا جو ہے یہ اس طرح کی حرکتوں سے یہ مور لائکلی گیدڑ بھگبھکیاں ہیں اس کی, اور اگر وہ اس طرح کا ایگریشن دکھا بھی رہا ہے تو یہ فار شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یہ ایسا بیہیویئر ہے جو انڈیا نے. لیکن رافع دیکھیں یہ آج کے جو پاکستان کے اقدامات ہیں اور کل کے جو انڈیا کے اقدامات ہیں, میرے خیال میں اس ورلڈ کے اندر جو انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں یہ میکسیمم ہو سکتا ہے جنگ سے پہلے, اس کے بعد جنگ یہ بالکل اس طرح آپ بالکل ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر بالکل کیا, کٹ آف کر دیا نا ایک دوسرے کو. جی جی بریگیڈیئر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر پاکستان کا پانی انڈیا روک سکتا ہے تو چائنا بھی انڈیا کا پانی روک سکتا ہے. اس کی لیکن یہی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, بریگیڈیئر صاحب چلے گئے جی کیونکہ وہ ایک اتھارٹی ہیں سی پیک کے اوپر, ہمارے دوست ہیں جی لیکن موجودہ حالات میں, بلکہ ابھی میں سردار صاحب سے بھی یہی پوچھوں گا کہ جو اس وقت جیو پولیٹیکلی جو حالات چینج ہوئے ہیں ورلڈ میں, پہلے یونیپولر ورلڈ تھی, اب ملٹی پولر ہے, اب آپ سمجھ لیں کہ ملٹی پولر ہے, تو اس میں انڈیا کیوں ساتھ دے گا؟ چائنا کا تو بہت آپ کو پتا ہے کتنے ارب ڈالر کا ان کے ساتھ بزنس ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ, تو وہ کیوں کرے گا؟ اس میں ایک بڑی, اور ہم نے سی پیک کے ساتھ جو کیا آپ کو پتہ ہی ہے. جی میں کہ آپ کو اس میں ایک بات بتانا چاہوں گا ادھر کہ ریسنٹلی انڈین اسٹیٹ ہے ایک اروناچل پردیش جو کہ بیسیکلی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ ہے انڈیا, جس پہ چائنا کا بھی کلیم ہے. اس کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ چائنا از گوئنگ ٹو بامب بس ایک واٹر بامب ہم پہ پھینکنے والا ہے, جو بیسکلی چائنا کا جو ٹبٹ ریجن ہے خاص طور پہ وہاں پہ برہم پوترا ریور جو ہے وہ انڈیا کا ون آف دا بگیسٹ ریورز میں سے ایک ہے جو تبت سے اوریجنیٹ کرتا ہے. اس کے اوپر ڈیمز بنائے جا رہے ہیں جو کہ انڈیا کو بہت بڑا تھریٹ پوز کر رہا ہے, جو کہ اس واحد دریا سے 5 سے 6 دریا انڈیا کے مزید نکلتے ہیں. اور اگر ان کی اسٹیٹ کا چیف منسٹر یہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہم پہ ایک واٹر بام کی صورت جو ہے نا ہم پہ آ سکتی ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ اس چیز کو اس ٹائم پہ لیوریج کرے اینڈ چائنا کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرے اور جو ہے اس چیز کو ڈول فرنٹ جو ہے وہ طریقے اتنا ٹائم ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیں ڈپلومیسی میں ہمیشہ ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے, ٹائمنگ تو کاؤنٹ کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, لیکن انڈیا نے اتنی انسرجنسی کرائی, میں ذرا سردار صاحب بھی ویٹ کر رہے ہیں, اتنا کچھ کروایا, ہم نے آج تک ان سے اسٹرانگ پروٹیسٹ نہیں کیا, جو آفیشیل فورمز ہیں ان پہ نہیں کیا, کبھی ان کے کونسلیٹ جنرل کو بلا کے اس کو کنڈیم نہیں کیا, ڈیمارچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ٹائمنگ کے اوپر یہ کام کیا جاتا, ان سے دوستی نہ نبھائی جاتی, تو آج یہ نوبت نہ آتی. جی سردار صاحب. جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہماری حکومت ہے چونکہ وہ ایک کمزور بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کبھی انڈیا کی طرف دیکھتی ہے, کبھی دیگر ممالک کی طرف دیکھتی ہے. پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کی اکانومی کو
وہ ان کے دعوے تو اتنے زیادہ ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. اکانومی کا بھی ٹائم جو ختم ہو رپورٹ رہا. آئی مجھے ہے. ذرا یہ بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ مسلط کی جا چکی ہے ادھر سے؟ میرے حساب سے تو جنگ مسلط ہو چکی ہے. ابھی پاکستان کو ہنگامی حالات میں فوری طور پہ سٹیپس لینے ہوں گے اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ رابطہ کرنا پڑے گا اور جنگی بنیادوں پہ اقدامات ورلڈ کرنا ہوگا. اوپینین کو اپنے حق میں ایون فوری طور پر کرنا ہوگا. بالکل بالکل. اگر آپ اب ورلڈ کی اوپینین کو اپنی طرف نہیں کریں گے تو یقیناً انڈیا اس چیز کو استعمال آپ کرے گا. سمجھتے ہیں انڈیا پانی بند کرے گا آپ جی؟ اگر انڈیا پانی بند کرے گا تو جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے بھی فرمایا, میرا اپنا بھی یہی ایک ہے یہ تو کہ پوری قوم پاکستان اس کا sentiment بھرپور ہے. جواب دے گا. پوری قوم کا سینٹیمنٹ. جی پوری قوم کا سینٹیمنٹ بھی ہے, ہم ان جذبہ کا- بھی ہے اور مجبور ہے. دیکھیں ایک ہم ان کی آپ ہی بدماشی پہ اگر ان کے ڈیم اڑاتے ہیں تو کام تو بڑھ جائے گا جی. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ہمارا پہلے خطرہ گندی اکانومی ہے, اس گری سے ہوئی اکانومی نہیں, وہ اکانومی کی بات ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جو دنیا کے ممالک ہیں وہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن کی صورتحال پیدا ہو. ابھی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, 1 یا 2 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی اس میں مداخلت ہوگی اور یہ معاملہ جہاں پہ ہے اس سے پیچھے ہٹے گا, آگے نہیں بڑھے گا. اس ٹینشن کی آن لائن صورتحال آنسر دے کو کم ہو. دیجئے. ابھی تک میری نظر سے پرائم منسٹر پاکستان کا بڑا سٹرونگ سا کنڈیم نہیں اس کے اس موجودہ حالت پہ انہوں نے اس کو سٹرونگلی کنڈیم کیوں نہیں کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے کہ وہ جب میاں نواز شریف صاحب بھی اوپن وزیر آرم سے اعظم انڈیا تھے سے دوستی کہ کرنے یہ ان کے دوست ہیں اور مودی کا جو یار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے اور بڑا مشہور نعرہ تھا کہ غدار ہے غدار ہے. مودی بھی تو- دشمن, انڈیا بھی دشمن. نہیں یہ جو وہ بات میں یہ سمجھتا ہوں اور میں توقع رکھتا ہوں کہ پاکستانی Last question ہے جی میرا. اسٹرانگ کنڈیم کا میسج دینا لاسٹ کوسچن ہے. آج جو اتنے 2-3 ماہ سے پورا سندھ جو ہے جس کے اوپر احتجاج کر رہا تھا دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے معاملے کے اوپر, آج پرائم منسٹر اور بلاول زرداری نے اعلان کیا کہ جی یہ وقتی طور کے اوپر یہ بلاول نے کہا کہ بامی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں نکالی جائے گی. یہ کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا, جبکہ بلاول زرداری نے کہا کہ نہروں پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. فیصلہ سی سی آئی اجلاس میں ہوگا جو 2 مئی کو ہوگا. اور ساتھ میں انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے کہ جو مطلب جو ہے بڑی معنی خیز تھی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آج اعلان ہے اس کے بعد جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے نہریں نکالنے کے اوپر دریائے سندھ سے وہ خاموش ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. پیپلز پارٹی کو اگر اعتراض ہوتا تو وہ اس کی منظوری کیوں دیتے؟ صدر پاکستان اس وقت جو پیپلز پارٹی سے تھے وہ اس کی منظوری دینے میں بالکل شامل تھے. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی خود حکومت میں شامل ہے. میجر جو سیٹیں ہیں جو آئینی عہدے ہیں پیپلز پارٹی لے چکی ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف اور وہاں کی جو قومی جماعتیں ہیں انہوں نے اس معاملے پہ احتجاج کیا تو پیپلز پارٹی کو بھی اچانک یاد آیا کہ ہم نے بھی احتجاج کرنا ہے. یہ منافقت کی ایک اعلیٰ مثال ہے. یہ بالکل منافقت کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہروں کے معاملے پہ جی نکلیں گی اور یہ پیپلز پارٹی والے ان کے ساتھ ہیں, نکل چکی ہیں, 1-2 تو نکل چکی ہے. اور پیپلز پارٹی والے نہروں کے معاملے میں منافقت کر رہے ہیں, یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا مشترکہ مفادات کی کونسل میں مشترکہ مفادات کی کونسل میں آپ کو پتا ہے کہ جنہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے انہوں نے یہ فیصلہ بھی کروا ہی لینا ہے. آپ کا ٹیک اس کے اوپر رافع نہروں کے اوپر کیا یہ نہریں اس لیے تو نہیں آج اعلان کر دیا کہ اس نے دھمکی دے دی ہے ہمارے دشمن نے پانی بند کرنے کی, تو پانی تو ادھر سے بند ہونے کا امکانات ہیں, تو انہوں نے کہا ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں. دیکھیں جو خاص طور پہ نہروں والا مسئلہ ہے یہ اس مسئلے سے پہلے کا شروع ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائمز ہمیں ہماری جو عوام ہے اس کو مس لیڈ بھی کیا جاتا ہے اور جو گروہ ہیں وہ اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو روشن کرنے کے لیے یہ اس طرح کے جو نیشنلسٹ اور لاسانی سیاستیں ہوتی ہیں اس کو فروغ دیتے ہیں اور انفارچونیٹلی یہ اس طرح کا پاکستان میں شروع سے دیکھنے کو ملا ہے. خاص طور پہ جہاں تک نہروں والے مسئلے کی بات ہے تو یہ لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو وہ پورے پاکستان کی حکومت ہوتی ہے. وہ پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان یا کے پی کے کسی ایک صوبے, کسی ایک قوم, کسی ایک فرد کی حکومت نہیں ہوتی ہے. ہمیں اس چیز کو لیکن میں وہ آپ کرنا کو چاہیے. تھوڑا سا میرا انٹیک لے لیجیے. انفارچونیٹلی 18ویں ترمیم کے بعد تمام جو ایسٹس تھے اس کے نیشنل ایسٹس سے ان کو صوبائی جو ہے سبجیکٹ قرار دے دیا کہ اسی لیے یہ پھٹا پڑا ہوا.
اچھا چلے وہ ایک لیکن جو ضرورت ہے وہ قومی، جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو اس ٹائم ضرورت ہے وہ نیشنلزم، نہ پنجابی نہ سندھی نہ بلوچی بلکہ پاکستانی آئی ڈو نیشنلزم کی ایگری، ضرورت لیکن ہے. اس کے لیے آپ کو ایک نیشنل لیڈر بھی چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس موجودہ حکومت میں تو کوئی ایسا جو شخص اس میں نظر نہیں آ رہا بالکل کہ خاص طور پہ جو نہرو والے ایشو کی بات ہے تو اس میں میری نظر نہیں، میں ادروائز بھی ہمیں جو نیشنل ایجنڈے پہ ہی کام کرنا چاہیے. بالکل پاکستان کی بات کرنی چاہیے، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور پٹھان کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ دونوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک معاملہ ہے اس وقت جو ہے تشویشناک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قوموں کی زندگیوں میں جنگیں بھی آتی ہیں اور ان کو جنگیں لڑنی بھی چاہیے. لیکن میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ دشمن کو دشمن کہنا چاہیے. اور ہم نے ایک غلطی کی ہے 78 سال میں کہ ڈفرینٹ جو حکمران تھے وہ انڈیا سے ہمیشہ دوستی کی بات کرتے تھے، اوپن آرمز کے ساتھ ہم ان سے دوستی نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی بھی آج تک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اس نے کبھی بھی دوستی کی بات ہمارے سے نہیں کی ہے. ہمارا وجود اس نے نہیں مانا ہے. اور ہمارے جو اس قسم کے آفرز تھی ان کا تمسخر کیا اڑانا، اس کے بدلے میں انسرجنسی اور یہ پاکستان کو تباہ کرنے کی سازشیں ہمیشہ اس نے کی ہیں. لیکن اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ غلط ٹائم پہ جو ہے غلط سٹیپس اس نے دیے ہیں، کیونکہ اگر ایسا وہ کرے گا تو اس خطے میں جو امن تباہ ہوگا وہ سنبھالا نہیں جائے گا. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اللہ حافظ.